बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसी बात बता दी है जिसके नतीजे में सारा कुछ ही बदल गया। और असल गल दस्ती ख्वाजा आसिफ साहब ने वो मामला जो है उसको दबाने के लिए क्या क्या कुछ किया जा रहा है, तो उस पर मैं आपसे तफसील से बात करूंगा। मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक जज साहब हैं, साबिक तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, चीफ जस्टिस रहे हैं पाकिस्तान के, बड़े ही शरीफ आदमी। उनको जो है वो इंक्वायरी कमीशन का हेड मुकर्रर किया गया, वो चेयरमैन होंगे और वो इंक्वायरी करेंगे। जज्जा ने जरा खत लिखा पाए इस मामले में देखणगे कि कैमरा लगा नहीं लगा, लगा तो कहने लाया। बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब एक फुटेज है, वो जनाब एक जज के एक बेडरूम की फुटेज है और उसमें उनकी जो बीवी हैं वो नाइटी पहन के फिर रही हैं और जनाब वो जज साहब लेटे हुए हैं और एसी चला रही हैं या बंद कर रही। इस तरह की चीज़ें जो है वो लोग कह रहे हैं। भाई मैं तो यहो जी कोई वीडियो नहीं देखी, सीधी बात है, ना ही मेरे नोटिस में ऐसी कोई बात है, क्योंकि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है कि कैमरे लगे कि नहीं लगे। ये तो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, इसकी तो अभी इंक्वायरी होनी है। जब इंक्वायरी होगी, कोई गल्लां साबित होनी है, तो उस तो बाद अगली गल होगी। फिर ये भी साबित करना भी बाकी है वो कैमरा लाया कि नहीं। देखो ना, तुसी जितनी AI टेक्नोलॉजी अब आगे चली गई है, इतने तो तुसी किसी दी कोई भी शय बना सकते हो। वो इमरान खान ने कहा था डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन क्या किया जाए PTI का कि इन्हों हर एक नूं नंगिया करें बगैर सुकून नहीं आता। यानी मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि इमरान खान के दिमाग में हर वक्त जो चीज़ें चल रही होती थी, उसकी 2 ऑडियोज हैं, वो आप सुन लें दोबारा। अभी आप टाइप करें YouTube के ऊपर, आपको इमरान खान की ऑडियो लीक लिखें, सर 2 खवातीन के साथ उसकी ऑडियोज है, वो आप सुन लें। मैं उन खवातीन के नाम नहीं लेता क्योंकि हो सकता है वो भी डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनी हो, लेकिन इमरान खान ने आज तक उस ऑडियो का इनकार नहीं किया कि मेरी ये नहीं है। ठीक है, अब वो उन ऑडियोज की गुफ्तगू सुन लें। जो शख्स अपने आप को उम्मत मुसलमा का वाहिद लीडर फरमाते हैं, अपने आप को कहते हैं, ये उसके पैरोकार कहते हैं, वो जरा किस क्लास की गलाजत पर मबनी गुफ्तगू कर रहे हैं वो आप सुन लें एक दफा, फिर आपको समझ आएगी। तो जो गुफ्तगू वो उन 2 खवातीन के साथ फरमा रहे हैं ना सर, अब उन्होंने खुद वो गुफ्तगू दूसरों के बारे में फरमाई। मसलन उन्होंने कहा जी आदम स्वाति नूं नंगा करता, वो हर एक नूं नंगा करी गया। ए जनाब जो शहबाज गिल है उसको भी नंगा कर दिया, जब गिरफ्तार हुए नंगा करता। आदम स्वाति नूं के इस गल ते कन्विंस कर लिया कि ये जो वीडियो चल रही है, ये जो आई है और खुद PTI ने अपलोड की, ये तुम्हारी है, तुम्हारी बीवी के साथ है, और जब तुम गए थे कोयटा में तब की है। तो वो जनाब आदम स्वाति इस गल नूं मान गया। अब वो वीडियो जब मार्केट हुई और सबने देखी तो किसे सब, यानी एक बिल्कुल छोटा बच्चा भी इस बात को सच कर सकता है कि सारा फजूल है, टोटे जुड़े है, इसमें ओरिजिनलिटी कुछ भी नहीं। लेकिन आजम स्वाति इस बात को मान गए। जब आप ये मान गए हैं कि ये शख्सियत जो ये हरकत फरमा रही आप हैं, तो फिर आगे वाली जो शख्सियत है वो कौन है? फिर गल्लां बहुत दूर तक चलेगी ना। गंद ही गंद यार, तुम यकीन करो, इनको जितना खोलेंगे ना उसमें से गंद ही बरामद होगा। अब एक खातून है, MNA होंगी, मेरा ख्याल है शायद उनका नाम शंदाना गुलजार है, हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन मैंने उनका क्लिप देखा है, एक ट्विटर के ऊपर शेयर किया हुआ। हलीमा सादिया नाम की एक खातून है, उन्होंने उसको जो है वो शेयर किया हुआ है। अच्छा, उस क्लिप के अंदर वो ये बता रही हैं कि जनाब वो जज साहब की वीडियो है, बेडरूम की है, तो इस तरह की गुफ्तगू करे, और मियाँ बीवी का मुकद्दस रिश्ता जो है उसको आप उनकी गंदी वीडियोस बना रहे हैं। यार कुछ खुदा का खौफ करें। आपने वो वीडियोस देखी हैं? तुसी हर एक नूं नंगा करन टुरे होंदे यार, कुछ बंदा ब्रेक ते पैर रखता है। देखिए, जब तक कोई चीज़ आपने आंख से ना देखी हो, आपको यकीन ना हो, उसको मत आगे फैलाए। उस पर पहले आप मुकम्मल सबूत हासिल कर लो ना चीज़ बात, उस तो बाद अगे जाओ। लेकिन बाहर अब इनकी चूंकि आदत है, इन्होंने गल्लां कीतियां हैं, इन्हें होर करनी है, तो ये बन गया। वो तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब आ गए हैं, और जिलानी साहब के बारे में मैं आपसे गुजारिश करूँ कि मेरी एक दो हल्की सी मुलाकातें हैं। और वो जब चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, एक तबकिया और एक अदर जहर है जज रहे हैं, तो जब कभी वो लाहौर होते थे तो
واک کرنے آیا کرتے تھے ریس کورس پارک میں, تو وہیں اسی ٹریک کے اوپر خاکسر بھی واک کرتا تھا. ہمارا ایک پورا گروپ سا لاہوریاں دا سی, کھپ رولا بھی پانا تے جڑا نا کچھ پی ٹی دے لوگ ہوندے سن, انہوں نے ساڈے خلاف بولنا, اسی پی ٹی دے خلاف بولنا, تو مکس یا ایک گیدرنگ تھی. ہمارے 8 10 12 لوگ تھے اور بڑا مزیدار ٹریک کے اوپر ہمارا ایک وہ ٹنیور گزرا ہے وہ والا نا. تو باقی سارے تاجر پور سن, میں کلہ ہی نوکری پیشہ جا ایکٹر تھا, تو وہ تو بھائی بڑے امیر لوگ سن. مگر میں ویسے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ ایک دو دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے ایک دوست ہیں ہمایوں صاحب, ان کا بڑا اچھا بزنس ہے ہارڈ ویئر کا, تو ان کے پاس ان کے ساتھ بڑی اچھی یاد اللہ تھی تصدق حسین جیلانی صاحب کی. تو ان کی وجہ سے ایک دو بار سلام دعا ہوئی تصدق حسین جیلانی صاحب سے. میں نے ان کو متعدد بار ادروائز دیکھا, اور وہ اکیلے آتے تھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ, نارمل یا انہوں نے پایا ہوں سی ٹراؤزر, نارمل جے جوگر اے کو باٹا دے یا سروس دے جڑے جوگر ہوندے نے, ٹھیک ہے, اس طرح کے, اور نارمل جی ٹی شرٹ پا کے وہ بہت آرام نال واک کر رہے سن. تو ہمایوں صاحب جو ہے نا ان کے ساتھ ہوتے تھے. ایک دو بار میری ان کے ساتھ سلام تو ہوئی, تو ساڈے اندر صحافی ہوندی ہے تو ذرا وہ ایک کیڑا ہوتا ہے نا, اسی چیک کرنے کی کوشش کرنا ہے کہ وہ گل نکل آئے. تو میں نے ایک دو بار ان کو ٹرائی کیا کہ ذرا تھوڑا سا پالیٹکس پہ کوئی بات کر لیں, عمران کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں, تو انہوں نے کوئی بات اس پر نہیں کی اور خاموشی اختیار کی. تو ایک بار جس لئے میں دوبارہ گل کی تو انہوں نے کہا بھائی میرا کیا تعلق سیاست سے, اتنی یعنی وہ شائستگی سے بات کرتے تھے, کسے پاسے ہونی سی لگ دے پاجی کہ وہ تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہیں وہ کوئی سپریم کورٹ کے جج ہیں. یعنی جس طرح ششکا ہوتا ہے نا ججاں دا, وہ افتخار چودھری, ساکم نثاری, یاد ہے آپ کو, انج گڈیاں دی لینا تے ایمبولینس آگے پیچھے, یہ نہ بالکل کوئی چکر ہی نہیں. ایک ڈرائیور ایک جج صاحب آرام نہ اترے, واک کیتی, گڈی بیٹھے واپس چلے گئے. اسی طرح ایک اور صاحب تھے وہ جسٹس بھگوان داس, وہ بھی اسی طرح آپ ہی جناب گڈی دے ڈرائیور دے نال آندے سن, ایسی طرح واک کرتے چلے تھے. ان کے ساتھ تو میں نے 2-3 بار جو ہے بڑا انٹریکٹ کرنے کی کوشش کی, تو وہ بھی بڑے کم گو آدمی تھے لیکن بڑے با علم آدمی تھے, یعنی ان کا مطالعہ بہت زیادہ تھا. تو انہوں نے میرے ساتھ جو گفتگو کی وہ مطلب تاریخی حوالوں پہ کی, کوئی اس طرح کی علمی قسم کی گفتگو کی, وہ بھی سیاست پہ بات نہیں کرتے تھے. تو یہ دو اصحاب ایسے ہیں جن کی ریپیوٹ ججز میں کم از کم یہ ضرور ہے کہ نہ یہ پولیٹیکل ہے تو نہ یہ اور نہ یہ کرپٹ ہے. تصدق حسین جیلانی صاحب اور یہ جسٹس بھگوان داس, باقیوں کا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ پولیٹیکل بھی نہیں تھے, کرپٹ بھی نہیں, میں یہ نہیں, مگر ان دونوں کے بارے میں یہ بات کوئی آپ کو نہیں کہے گا. اچھا, اب تصدق حسین جیلانی صاحب جو ہے نا, میں آپ سے گزارش کروں, وہ اس طرح کے شخصیت ہے کہ عمران احمد خان نیازی, ولد اکرام اللہ خان نیازی, حال مقیم ڈیالہ جیل, قیدی نمبر 420 صاحب جو ہے نا, وہ انہوں نے تصدق حسین جیلانی کا نام دیا تھا پرائم منسٹرشپ کے لیے, نگران وزارت عظمیٰ کے لیے, نگران وزیر اعظم پاکستان کے لیے. میں آپ کے سامنے یہ اسکرین شاٹ چلا رہا ہوں, یہ آپ دیکھ لیں, بی بی سی کی خبر ہے سر یہ. اور اس میں نعیم الحق صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, اب اس دنیا میں نہیں رہے, عمران خان کے وہ دائیں ہاتھ کے کریکٹر تھے, یعنی سارے کام جو عمران خان ہے وہ بھائی صاحب کرتے تھے, پرائیویٹ بھی اور اوپنلی بھی سارے پاسے وہ خان صاحب کے آگے کھڑے ہوتے تھے. نعیم الحق صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے یہ بات بی بی سی کی نمائندہ سے بات کرتے ہوئے بتائی کہ جناب جو تصدق حسین جیلانی صاحب ہیں ان کا نام ہم نے دیا ہے, اور ساتھ ایک اور صاحب ہیں وہ اکانومسٹ تھے, عشرت حسین, شاید ہاں عشرت حسین, ان کا نام دیا تھا. تو ہن پی ٹی اے نو تصدق حسین جیلانی تے اعتراض ہونا جی, میں تمہیں دستا ہوں, ہو سکتا ہے جب تک کے پاس ویڈیو ہے وہ تک اعتراض کر گئے ہوں کہ ہم نہیں مانتے, ٹھیک ہے. ادو یہ وزیر اعظم بنان ٹرے سن, اب وہ اس جو کمیشن ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر رہے ہیں. یہ ہے ان کا ٹوٹل گیم. میں یہ آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جناب تصدق حسین جیلانی صاحب نے جنرل پرویز مشرف کے 31 جولائی 2009 کا جو فیصلہ آیا تھا نا, اس کے خلاف نظر ثانی کی اپیل اس نے کی تھی جنرل پرویز مشرف نے. تو اے بھائی جڑے جیلانی صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے, انہوں نے وہ اپیل اس کی ریجیکٹ کر دی تھی. تو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ کوئی یہ نہ کہ
کوئی یہ نہ دماغ میں لائے کہ چونکہ جناب الزام جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی اداروں پہ لگا ہے تو اس لیے جیلانی صاحب جو ہے نا کوئی نرم گوشہ رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. اب جا سین کوئی نہیں جے گا. جیلانی صاحب نے فیصلہ دینا ہی ناپ تول کے سدھا, ٹھیک ہے, اینڈ فیتے دے نال ناپ کے. وہ کسی کے حق میں جائے کسی کے خلاف جائے, وہ اس بات کی کیئر نہیں کرے گے. جو ان کا ماضی ہے کم از کم وہ اس حوالے سے میں یہ بات کر سکتا ہوں. اچھا, میں آپ سے گزارش کروں کہ 6 ججوں نے خط لکھا, ٹھیک ہے, لیکن ان کا خط لکھنا اور خاور مانیکا کا غیرت خانہ منوج کافی مماثلت لگ رہی ہے, اس لیے کہ انہوں 6 سال بعد غیرت آئی اور انہوں نے کیس کرتا جا کے, ٹھیک ہے, اپنی بیگم کے خلاف اور عمران خان کے خلاف کہ اے لک لک کے میرے سی میرے نکاح ہوندے ہیں. اور جو ہیں اپنا جج صاحبان, یہ مئی 2023 کے واقعات جو ہے اس پر یہ اب جا کے خط لکھ رہے ہیں اور پھر پبلک کر رہے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں سارا پھر پی ٹی اس کے اوپر جو ہے وہ پلے کر رہی ہے. تو آپ جب جج تھے, بلکہ ابھی بھی جج ہیں, آپ کو کیا ضرورت ہے خط لکھ کے کنونشن بلاک کنونشن جلسہ کر کے لوگوں نو تسی تقریراں کر رہی ججاں نے گھر چلے جانا, سارا میڈیا ٹرائل ہوگا بس. تو وہ لوگ جو جن کے اوپر آپ کا اعتراض ہے وہ تو انہوں نے پڑھو نا, آپ جج ہیں, تسی کی ریکویسٹ کر نہیں کر رہے ہو. آپ کو تبھی چاہیے تھا کہ آؤ نا بہو جی ذرا ادھر آؤ نا, سیکرٹری انٹیریئر صاحب, اے سیکرٹری دفاع صاحب, اے پرائم منسٹر صاحب, اس وقت کے جو بھی تھے بلا لیتے کہ آؤ نا ذرا دسو اے کی ہو رہا ہے, اے کیمرے لگے پے نے, اے ساڈے سالے نو چک لیا ہے, اے کی کرتے پے ہو, گل سیدھی ہو جاندی بہو جی, ٹھیک ہے. لیکن یہ کام انہوں نے تب نہیں کیا, اب جا کے یاد آیا. ٹائمنگ بڑی اہم ہے. اچھا, حالانکہ میں آپ سے گزارش کروں, جو کام ججوں کا ہے نا کرنے والا, وہ بات ہے جو خواجہ آصف نے بڑے طریقے سے کی. خواجہ آصف ظاہر ایک سیاستدان ہے اور بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں. ان کے نظریے سے, ان کی کچھ باتوں سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے, میرا بھی ہے, بہت ساری باتوں سے اختلاف ہے, میں ہر بندے نے اختلاف کر لینا, لیکن خواجہ آصف نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی نا سر, وہ بہت اہم ہے. وہ یہ کہتے ہیں, ان کا ٹویٹ ہے آپ کے سامنے یہ چل رہا ہے, وہ ٹویٹ یہ ہے کہ ایف بی آر کے محصولات جو عدلیہ کو اگر مطلب وہ کہہ رہے ہیں اگر عدلیہ نو اے اپنے معاملات تو فرصت ہوئے تو ادھر بھی ذرا دھیان مارو, جس کام دے تسی پیسے لے رہے ہو یہ کام بھی کر لو کسی لئے تھوڑا جا. وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں خواجہ صاحب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں ٹیکسز سے ریلیٹڈ پینڈنگ, وہ 102 ارب کے کیسز ہیں. 102 ارب روپے کے ٹیکسوں کے معاملات سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہیں. ہائی کورٹس کے اندر 742 ارب روپے کے معاملات پینڈنگ ہیں, زیر التواء ہیں, ٹھیک ہے. پھر جو ٹربیونلز ہیں ان میں 1700 ارب روپے کے معاملات, یعنی یہ ٹوٹل جو پیسے بنتے ہیں سر, یہ بنتے ہیں 2544 ارب روپے. 2544 ارب روپے کے ٹیکسز کے معاملات ہماری عدالتی یہ جو پروسیس ہے نیچے سے لے کے اوپر تک یہ پینڈنگ ہے سر. اب خواجہ آصف صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جناب یہ جو سارا کچھ معاملات, یہ جو پیسے پینڈنگ ہیں, یہ سب ایف بی آر, ٹیکس نہ دہندہ اور عدلیہ کی ملی بھگت سے ہوتا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں میں نے پی اے سی میں کیس آواز اٹھائی تو ایف بی آر نے لفٹ نہیں کرائی. اب میں پھر کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ دے کرا کون دے پینڈنگ ہے سر جی. اس 2544 ارب کے اگر فوری طور پہ فیصلے ہو جائے, آپ کو آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا. یہ تسی 2544 ارب نو نا سر ذرا تقسیم کر کے ویکھ لو 275 دے ہوتے, مطلب میرا خیال ہے اس وقت انٹر مارکیٹ وہ انٹر بینک ریٹ شاید یہی جا رہا ہے, تو 275 میں نے اس کو کیا ہے تو سر یہ 9 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم بنتی سر. 9 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم ہمارے اپنے ملک کے سسٹم میں پھنسی ہوئی ہے, اور اسی 1 ارب ڈالر دی خاطر ترلے پا رہے, ہاتھ جوڑ کے کھلوتا ساڈا وزیر اعظم, ساڈا وزیر خزانہ, پوری دی پوری حکومتی مشینری آئی ایم ایف کی ایک 18ویں یا 19ویں گریڈ کی ایک خاتون یا مرد
کہ استقبال کے لیے سلوٹ مارتے پھر دے، سر آ گئے، سر چلے گئے، سارا میڈیا کھلوتا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم آ گئی، آئی ایم ایف کی ٹیم چلی گئی، کس کے لیے؟ $1 ارب کے لیے، تے $9 ارب ٹیکساں دا پھسیا جے پاجی۔ تو پاجی اپنا کام کرو۔ خواجہ صاحب کا ایکچولی میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور اپنا کام کرو، اے نہ دسو کہ فلانے نے انج کر لیا، فلانے نے انج کر لیا۔ آپ اپنا کام کریں، فیصلے کریں یار۔ لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے ہیں، آپ ان کے فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ ادھر نہیں جان گے۔ لاڈلے کو ریلیف دینا ہے، آرڈر کرتا جناب ایک قیدی کے ساتھ جیلر مذاکرات کر کے طے کرو ملاقات کی ہونی ہے، انہیں کو 3 فوکل پرسن مقرر کرتے۔ کیا مذاق ہے بناب۔ اصل بات فائنانسز کی ہوتی ہے، پیسے کی ہوتی ہے ضرور، ٹھیک ہے؟ تے جیڑا بندہ ماڑا ہوندا نا ادا کوئی نہیں جے نا نوں لیندا، یاد رکھنا۔ وہ تے ترس کھا کے کوئی ہو سکتا کوئی تھیلی چوانی سٹ دے، جس طرح ساڈے تے ترس کھا کے تھیلی چوانی لوکی سٹ دے رہندے ہیں، ٹھیک ہے؟ کتنے شرم کی بات ہے یار۔ اپنے ساڈے کنے ارباں ڈالر پھنسے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو وہ ٹیکس محصولات بتائے ہیں جو ایف بی آر نے لوگوں کو نوٹس بھیجے، وہ سٹے پہ گئے، ٹربیونل چو نکل کے، چلو 102 ارب روپے تو سپریم کورٹ کو پینڈنگ پہ ہے نا، 742 ارب وہ کو پیا، 1700 کچھ ارب تھلے پہ۔ یار انہوں نے فیصلے کرو۔ اصل بات یہ ہے سر، اصل ایشوز عام آدمی کے اس سے حل ہو گئے۔ ہماری تعلیم کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، ہمارا دفاعی بجٹ سارا اس میں سے نکل سکتا ہے 1 سال کا، سانوں لوڑ نہیں پائے گی آئی ایم ایف کو جان دی۔ پٹرول دی قیمت جڑی یہ دنیا کٹے گی، ساڈے بھی کٹے گی۔ 50 روپے ٹیکس لا رہے ہیں، تو یہ عام آدمی کو ریلیف مل سکتا ہے، لہٰذا اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ اصل بات بتائی ہے، تو سچی بات ہے میرے لیے تو یہ بات اہم ہے۔ ججوں کا ہاتھ جائے باڑ میں جائے جناب، وہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جس کی طرف خواجہ صاحب نے نشاندہی کی ہے، میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں۔ آپ پتہ نہیں کیسے سمجھتے، جیسا بھی سمجھتے لکھیے ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ۔